बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाख मुखालफतों और बड़ी बड़ी साजिशों के बावजूद सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पर आते जा रहे हैं, और इन ताल्लुकात को बिगाड़ने में किसका हाथ था और वो कौन है जो साजिश कर रहा है, यानी कि जिसने 2 चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाजिर सर्विस 2 चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ साजिश की, जिसने ना सिर्फ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के ख़िलाफ़ साजिश की बल्कि उस वक़्त के या इस वक़्त के या कह लें कि 2 वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी साजिश की। वो साजिशी का क्या नाम है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि उसकी साजिश बेनकाब पहले हो चुकी थी। अब वो पॉइंट खुल के ख़ुद सामने आ गए हैं कि हाँ मैंने साजिश की थी, और एक साजिश का तो इतराफ़ हो चुका है, दूसरी साजिश का इतराफ़ उन्होंने ख़ुद कर दिया है, और ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है कि कोई छोटी बात नहीं है। तो दूसरी ये कि जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमारे बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, उसकी पहली निशानी जो है वो ये है कि जो कल का वाक़या है, बल्कि आज का वाक़या है, कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जिनके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है, रचा रहा है, उनको जो सऊदी वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जो क्या उस अवार्ड का नाम है जी, किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास, ये अवार्ड दिया है। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये अवार्ड मिलने का मतलब क्या है, इस अवार्ड का मतलब और क्या हो सकता है, या इसकी कॉनोटेशन, पॉलिटिकल कॉनोटेशन क्या है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी, वज़ीर आज़म बने थे, तो देखें कि पाकिस्तान में जो भी वज़ीर आज़म बनता है ना, और दुनिया भर में जो दोस्त ममालिक होते हैं, किसी के भी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म बने, जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो थे वो खैर सगाली के जज्बे के तहत वज़ीर आज़म थे, तो इंडियन मोदी साहब जब वज़ीर आज़म बने, उन्होंने ओथ उठाना था, तो उन दावत के ऊपर वो उस ओथ सेरेमनी में शरीक हुए थे। तो ये खैर सगाली के जज्बात होते हैं। इसकी अब आपने जिसने भी जो तशरीह करनी है वो करता भी रहे। तो जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बने थे इमरान खान साहब, तो उनको खैर सगाली के जज्बात का सानहा पेश आया था। उनको जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब और शहज़ादा सलमान साहब और अमरीकी जो उस वक़्त के सदर थे, सब मतलब पूरी दुनिया से उनको वेलकम किया गया था। तो ख्याल था कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह के हमारे ताल्लुकात पहले थे उसी तरह के रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को तो लाने वालों ने, किन लाने वालों ने, जिन्होंने इमरान खान साहब को प्लांट किया, जिन्होंने इमरान खान साहब, और ये जनरल बाजवा साहब से पहले इमरान खान साहब की प्लांटेशन का काम शुरू हो चुका था। जनरल बाजवा साहब ने तो उनको जो घेरे में लिए हुए थे, आप वो किन्होंने घेरे में लिया हुआ था, अगर आप याद करें, आसिम सलीम बाजवा एंड कंपनी। मैं वो और इससे ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि डिसिप्लिन के मामलात हैं फ़ौज की, कि ये आने वाले वक्त में, मुनासिब वक्त में इस पर खुल के बातें होंगी, जिस तरह अब हो रही हैं, मजबूरियाँ समझ लें आप इसको। तो यानी मैं इमरान खान साहब को लाने वालों ने एक ख़ास मकसद के तहत लाए थे, और अंदाज़ा था लोगों को, दुनिया को अंदाज़ा था, लेकिन ज़ाहिर है कि एकदम बदीद नहीं हुआ जाता। तो इमरान खान साहब के साथ शहज़ादा मोहम्मद सलमान साहब ने बड़ा दीद लिहाज वाला काम किया। वो जब पाकिस्तान आए तो इन्होंने बड़ा अच्छा खैर सगाली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक पूरी दुनिया में होता है, एक प्रोटोकॉल सिस्टम होता है कि जी वो आएंगे, आपने यूँ करना है, वो करना है। तो ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा करने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने वड्डा कम पाना सी, तो यानी कि बड़ी छुरी मारनी थी सऊदी अरब को, तो उन्होंने फिर वो ज़्यादा मुनाफ़क़त का मुजाहरा किया। वो क्या किया, मैं गड्डी चलाऊँगा पाइन दी। और तो उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा आदमी है। उन्होंने जनाब ना सिर्फ गाड़ी, उन्होंने कहा वेरी गुड, ताड़ियाँ बजाई हैं यार, ये तो हमें तो गलत इत्तलाएं मिली हुई थी, वेरी गुड मैन, बड़ा लायल आदमी है, हमारी दोस्ती को मज़ीद ये 4 चांद लगाएगा। उन्होंने घड़ी तोहफे में दे दी, कस्टमाइज्ड घड़ी, पाइन बेच के खा गए जड़ी, वो वाली घड़ी। फिर जिसकी शिकायत बाजवा साहब को लगाई गई थी कि यार एडा घटिया बंदा तुम लभे सी है वाला, कि तोहफे बेच के खाई जा रहा है, और वो तोहफा घूम के हमारे पास आ गया। इमदाद सुमरू साहब की खबर है पूरी, उसी खबर में आरों का भी जिक्र था कि कहाँ से खा रहे थे, फिर कहाँ पे गए। पॉइंट इसमें यह है कि वो गलतफहमी का शिकार हुए, लेकिन फिर वो गलतफहमी पकड़ी गई, और फिर वो गलतफहमी, वो उन्होंने कहा कि यार भरा है अपना, घड़ी दी, जहाज़ दिता, अमरीका जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी यार लारी अड्डे तो, या मतलब लारी अड्डे वाली ना कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर जा रहे हैं। उन्हें नहीं होवे मेरा भरा,
اور جائے جناب مطلب یہ لاری اڈے سے یا ایک عام پیسنجر کمرشل فلائٹ سے. انہوں نے کہا نہیں شہزادے کا جہاز جائے گا, شہزادہ لے کے جائے گا آپ کو اپنے جہاز کے اوپر. شہزادے کا جہاز گیا. پھر کیا ہوا کہ شہزادے نے کہا کہ پائن جہاز تو لتھو, مطلب سفر بھی نہیں پورا ہونے دیا. انہوں نے کہا جہاز واپس کر شہزادے, تو اس قابل نہیں ہے. کیا تھا وہ؟ سعید چوہدری صاحب نے خبر بریک کی تھی اور وہ یہ بات تھی کہ جو جہاز ہوتا ہے نا جی, پھر وہ جو کسٹمائزڈ جہاز ہو اور پھر وہ پرائیویٹ پلین ہو, پرائیویٹ جیٹ ہو, وہ تو ایئر بس ہے پوری کی پوری. شہزادے کا جہاز ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے. تو اس کے اندر بگ سسٹم بھی لگا ہوتا ہے جو ہمارے جو تھرلو خان صاحب ہیں, مطلب ہر ٹائم مدہوش رہنے والے لاپرواہ قسم کی مخلوق, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہوتے. اتھے بہ کے جناب یہاں پر جب ان کو سمجھ لگ جائے گی, جب میں ان کو ہاتھ کروں گا نا تو ان کو لگ پتہ جائے گا, یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہونا ہے. انہوں نے شہزادے کے خلاف باتیں کری, یہ جو اس نے خاندان والوں کے ساتھ کیا ہے, یہ یہاں پر بہت کچھ ہو جانا ہے. بڑی لوز ٹاک کی انہوں نے اس جہاز کے اندر. تو ان کو پتہ چلا ہوئے تو بڑا منافق آدمی یہی ہوا تھا. اسی لیے انہوں نے وہ جو ایک ہوتا ہے نا تکلف کہہ لیں, دید لحاظ کہہ لیں, یا کیا اس کو کہیں گے, کرٹسی, انہوں نے اس کا بھی مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے راستے میں انہوں نے کہا پائن جہاز واپس کرو. نو, اب آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہوں والا سلوک کیا جائے. ایک بادشاہ آپ کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کرے. بادشاہ عموماً بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کیا کرتے ہیں, لیکن وہ مطلب میں اب اس سے زیادہ اپنا, میرے سابق وزیر اعظم رہے عمران خان صاحب, میں ان سے زیادہ جو ہے وہ تعریف نہیں کر سکتا کہ وہ اصل میں کیا تھے. تو وہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ والے معاملات ہیں. پھر وہاں سے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اتنے کشیدہ ہوئے کہ انہوں نے جو ہمیں ادھار پیسے دیے ہوئے تھے یہاں پر رکھنے کے لیے کہ اپنے زر مبادلہ کے ذخائر شو کر سکیں کہ ہمارے پاس امیر لوگ ہیں, ہمارے پاس بینک میں پیسے بڑے ہوئے ہیں, زر ڈالرز جو دیے تھے, انہوں نے کہا واپس کریں. وہ بھی اتنے کشیدہ حالات ہوئے. پھر باجوہ صاحب گئے, اور باجوہ صاحب کو جو اب پذیرائی مل رہی ہے نہیں ملی. وہاں پر جو ان کے پہلے تو ملتے تھے نا جی, بادشاہ سلامت مل پڑتے تھے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو, اور پھر مل جاتے تھے شہزادہ محمد سلمان صاحب ملتے تھے اور ویلکم کیا کرتے, وارملی ویلکم کیا کرتے تھے. نہیں ملے. یہ جو پچھلا جو دورہ تھا نا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کس ایجنڈے کے اوپر ہیں. تو لہٰذا ہوا یہ کہ پھر انہوں نے مطلب پاکستان کے ساتھ منہ موڑ لیا, سادہ سی بات ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو ایوارڈ ملا ہے, پھر اس سے پہلے سعودی عرب یعنی گئے ہمارے جو نئے وزیر اعظم صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب کو, پھر وہ بڑا وارملی ویلکم کیا گیا. اور پھر پاکستان کو بھی انہوں نے کہا کہ یار ٹینشن نہ لیں, آپ صرف ٹھپا لگوا لیں وہاں سے IMF سے, ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. ہمیں ایک مضبوط پاکستان, ایک مضبوط دوستی چاہیے نا, ہوتے ہیں نا جی مضبوط دوستی آپ کا سہارا ہوتے ہیں. یہ جو لولے لنگڑے دوست ہوتے ہیں یہ پھر رسپانسبلٹی بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنبھالا دیں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن تسی بھی کچھ سوچو. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایوارڈ ملا ہے جنرل صاحب کو, یہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو پرانے جو تعلقات تھے, جو کسی بھی وجہ سے عمران خان صاحب کے نیگیٹو ایجنڈے کی وجہ سے جو ایک برے حالات کا شکار ہو گئے تھے یا ان میں ایک سرد مہری آ گئی تھی, وہ ختم ہو گئی. تو اب یہ ایوارڈ مل گیا ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان حالات کے اوپر عمران خان صاحب پاکستان کو کیوں لے کر آئے, اور وہ لانے والے کون تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو پلانٹ کرنے والے تھے. وہ کون تھے؟ وہ جنرل شجاع پاشا صاحب تھے. جنرل شجاع پاشا صاحب کے شاگرد خاص تھے جناب اپنا جنرل ظہیر الاسلام صاحب. اب جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے, میں نہیں کہہ رہا, یہ کتاب ہے, میں بڑی دفعہ اس کا حوالہ دے چکا ہوں, بیٹل فار پاکستان. اس کا جو صفحہ نمبر 183 ہے, غالباً میں آگے پیچھے نہ کر جاؤں, لیکن وہ کتاب ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں آگے چل کے اس کتاب کا آپ کو صفحہ نمبر بھی دے دوں گا. شجاع نواز صاحب نے کتاب لکھی ہے, پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جنجوہ صاحب کے بھائی ہیں شجاع نواز صاحب. ان کی یہ تصنیف ہے, اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے, اور الزام امریکہ کے اس وقت کے پاکستان میں سفیر ہیں, انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ الزام لگایا تھا, جس کو کوٹ کیا کتاب میں شامل کیا ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب دی گریٹ اس وقت کے
چیمپئن جو اس وقت ایک دوشیزہ نخیز کو پھنسا کے اس کو اپنی محبت میں ورگلا کے شادی رچانے کی انہوں نے کوشش کی کامیابی ہو گئے. پلوشہ خان ہماری دوست ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی کی ہیں, سینیٹر ہیں. تو پھر ان کا بھی جو انہوں نے حال کیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ان کا ایک بیٹا ہے جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا, اس میں سے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا. ایک دھیلے کا نان نفقہ ہوتا ہے جو تمیز تہذیب جو اللہ کے رسول کا حکم ہے, کبھی اس پہ اس شخص نے عمل نہیں کیا. اس قدر کہ وہ جناب وہ کس لیول کے آدمی ہوں گے, میں وہ آپ خود اس کا اندازہ کر لیں. عمران خان صاحب کے جو ایک کنٹینیوٹی چلتی ہے نا جی, جنرل ضیاء الحق, جنرل مجیب, جنرل گل حمید کے بعد لمبا وقفہ, پرویز مشرف صاحب کی تھوڑی سی کوشش, پھر پرویز مشرف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پھر سمجھ لیا تھا کہ فارغ ہے, مطلب اس کی اوقات سے زیادہ بڑھ کے یہ مانگ رہا ہے. اور یہ پولنگ ایجنٹ بنے ہوئے تھے ان کے عمران خان صاحب, اور ان کی جے کار کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر اپنا جنرل شجاع پاشا صاحب وہ تشریف لاتے ہیں, اور پھر پارٹی کو یعنی کہ دو پارٹیوں کو فارغ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی صورت میں وہ انویسٹ کرتے ہیں. اور جو انویسٹمنٹ رک چکی تھی پاکستان کے حساس اداروں کی, وہ انویسٹمنٹ وہ دوبارہ سے کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اور پھر بڑے بڑے لوگوں کو گھیر کے لاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. چودھری شجاعت حسین چیخیں مار اٹھتے ہیں کہ وہ پائن ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے کیانی صاحب آپ کا یہ جرنیل. تو پھر آہستہ آہستہ بات آگے بڑھتی ہے. پھر ان کے پیش رو یا ان کے وہ کیا کہیں گے اس کو, ان کے پیش رو نہیں کہتے اس کو, کہتے ہیں ان کے سکسیسر کہ جنہوں نے ان کو آ کے سنبھالا, ان کے خلیفہ یوں کہہ لیں, جناب ظہیر الاسلام صاحب, جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب دی گریٹ. انہوں نے پھر انویسٹمنٹ کی. وہ کتاب میں کہتے ہیں کہ جی کہ پوائنٹ 2014 کا دھرنا جب معاملات نہیں بن رہے تھے دھرنے میں, جو عمران خان صاحب کے لیے حالات, پہلے تو انہوں نے 14 ڈیٹس بنائے لاہور سے جی ٹی روڈ تک آئی ایس آئی کے, کہ ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور آئی ایس آئی کے 24 گھنٹے وہاں پر لوگ ہوتے تھے, وہ پیسے بانٹ رہے ہیں, ارینج کر رہے ہیں, کھانے یہ وہ ہر چیز. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرا پلان کامیاب نہیں ہو رہا, تو انہوں نے 4 کور کمانڈر اپنے ساتھ ملائے, کہ 4 یا 5, تو اور پھر مارشلہ لگانے کے لیے, تختہ الٹنے کے لیے اس وقت کے چیف آرمی سٹاف کے خلاف بھی سازش کر رہے تھے. وہ تو اللہ بھلا کرے آئی بی نے ٹیپ ایک کنورسیشن میں ان کی گفتگو پکڑ لی, آئی ایس آئی کے کو پڑ گئے, چوراں پہ گئے مور. یہ والا معاملہ ہوا جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ. میں آئی ایس آئی کو نہیں کہہ رہا, جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے جو اندر کا چور تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ نواز شریف صاحب نے وہ ٹیپ پکڑ لی. پھر وہ مشاہد اللہ صاحب اس خبر کو لیک کرنے کے جرم میں ان کو پھر فارغ کرنا پڑا, نواز شریف صاحب کو کمپرومائز کرنا پڑا. تو ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں یہ آرکیٹیکٹر میں سے ہیں, آرکیٹیکچر جو ہے نا, آرکیٹیکٹس جس کو کہتے ہیں, عمران خان صاحب کے گاڈ فادرز میں سے ایک تھے. اور عمران خان صاحب کی صورت میں ایک خواب ہے کہ ہم نے پاکستان کی ریاست اور اس کے وسائل کے اوپر اپنا لیگلائز قبضہ کس طرح جمانا ہے, اور کس طرح سارے معاملے کو لیگلائز کس طرح کرنا ہے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے, صدارتی نظام لانا ہے, صدارتی نظام میں پاکستان کے فوج کا ایک حصہ رکھنا ہے اقتدار میں, تاکہ یہ جو ہم جیسے جو ہے نا کمی کمینڈ قسم کے لوگ, اور یہ جو کمی کمینڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں, یہ چیخیں مارتے پھرتے ہیں ہر وقت کہ جی فوج نے یہ کر دیا, جرنیلوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو اس کو لیگلائز کر دیں. تو وہ خواب پورا نہیں ہو سکا. تو وہ خواب عمران خان صاحب کی صورت میں پورا کرنا تھا. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو نہیں, اس طرح تو نہیں, میں تو استعمال ہو گیا یا ہو رہا تھا. تو انہوں نے یو ٹرن لیا, بہت اچھا لیا, پاکستان کی فوج کو اے پولیٹیکل کر دیا. تو اب ان کو ٹیٹنے وٹ چڑھ رہے ہیں. ظہیر الاسلام صاحب جیسی چیز مخلوقات ہے نا, جن کا یہ خواب تھا کہ پاکستان کی ریاست کے اوپر پاکستان کے جو مالکان ہیں ان کو بے دخل کر کے 18ویں ترمیم کو ختم کر کے ہم قبضہ جمائیں براہ راست اپنا, لیگلائز, ترکی ماڈل. تو اب ان کے خواب پورے نہیں ہو رہے, تو وہ 2 کام کر رہے ہیں. ایک, پہلے انہوں نے رحیل شریف کے خلاف کمپین چلائی تھی, کیونکہ مارشاء اللہ اگر لگ رہا تھا تو پھر تختہ الٹا جانا تھا. رحیل شریف صاحب چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہونے تھے. وہ جب ٹیپ سنائی رحیل شریف صاحب کو, تو پھر انہوں نے سن کے بڑے تعصب سے کہا, بلایا یہ آپ کی آواز ہے جی, چلو پھر چھٹی کرو. پھر وہ چیزیں تبدیل ہوئی تھیں, اگر آپ کو یاد ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جن کا خواب تھا, جو اس کے آرکیٹیکٹ ہیں, جو اس کے معمار ہیں,
وہ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اب وہ دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف سازش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ, اور دوسرے وزیر اعظم کے خلاف وہ سازش میں ملوث ہیں جس کا نام ہے شہباز شریف, ایک سول گورنمنٹ. اب وہ کیا کیا ہے کہ پی پی 167 معافی چاہتا ہوں, پی پی 7 راولپنڈی 67 ہے میرا خیال ہے, یہ دیکھ لیجئے گا, بہرحال اس کو کریکٹ کر لیں. یہاں پر انہوں نے اپنے گھر کے اندر جلسہ کروایا ہے, اور جو پی ٹی آئی کا ہے جی کیا اس کو کہیں گے کینڈیڈیٹ, اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہم اس کی کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں بلا 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 انتخابات, مطلب انہوں نے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کھل کے بولا. صداقت علی عباسی وہاں پر شامل تھے, بڑی تعداد میں لوگ تھے. میں صرف آپ کی توجہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر میرے پروڈیوسر صاحب آپ کو اس کارنر میٹنگ کی تصویر دکھائیں, ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ پیسے لگا رہے ہیں اس طرح کی کارنر میٹنگز کے اوپر. میں ان کو ایک پہلے مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ جس کھو دی مٹی ہوئے اتنے جا کے لگ دی, ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے. جس طرح کا عمران خان کریکٹر لیس آدمی ہے اسی طرح کے ظہیر الاسلام صاحب کریکٹر لیس آدمی ہیں. تو یہ مجا دیاں پیڑاں ہوندیاں, کریکٹر لیس کٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ والا گروپ ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس پہ کچھ لاکھ سوا لاکھ 2 لاکھ لگا ہوگا نا اس تقریب کے اوپر. میں آپ کو صرف باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ان کے گھر کا حجم کیا ہے, رقبہ کتنا ہے کہ گھر کے اندر کارنر میٹنگ ہو گئی ہے, تمبو کراتاں کرسیاں لگ گئی ہیں. تو یہ پاکستان کا آپ کا اور میرا پیسہ ہے, اور یہ کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اپنے ہڈن ایجنڈاز کے لیے, سازشوں کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں یہ وسائل. یہ اتنے بڑے گھر کو مینٹین کرنا خالہ جی کا واڑا نہیں ہے, یہ آپ کے اور میرے پیسے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات آ جائیں کہ اس کے اوپر جو پیسے لگ رہے ہیں, یہ جو میں نے کہا وہ کہاں سے لگ رہے ہیں, وہ بھی میرے اور آپ کے پیسے لگ رہے ہیں. اور جو میں نے کہا کہ مجاندیاں پیڑا, جس لیول کے نچلے لیول کے عمران خان صاحب شخص ہیں کہ اپنی ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کو, ایک وہ بیٹی میں اس کو وہ والے الفاظ نہیں کہوں گا, وہ بیٹیاں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کا اپنا قصور ہے, اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم بچی ہے, وہ ٹیریان جو اس کا نام ہے, مظلوم بچی ہے وہ, کہ اس کو ماں چھوٹی سی عمر میں مر گئی, باپ نے اس کو ڈس آن کیا, آن نہیں کرتا, تو وہ اس کی گارڈین جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سابق بیوی بنی ہوئی ہے. تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں, بہن بیٹی ہے وہ, بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے گھر میں بیٹیاں بہنیں ہیں. ایک بات, لیکن آپ بغیرتی کا لیول, میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, ڈٹھائی ہٹ درمی بغیرتی کا لیول دیکھیں کہ اس کو ڈس آن کرتا ہے. آج تک نہیں اس سے مل سکا, یا ملا, صرف کیا کہ میں گھٹیا پن ہے نا, اس کو اور زیادہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اور ظہیر الاسلام صاحب بھی اسی گھٹیا لیول کے آدمی ہیں کہ اپنا بیٹا جو اس سے ہے پلوشا سے, کبھی نہیں اس سے یہ جا کے شخص نے اس اپنے بچے سے کے اوپر سر کا ہاتھ جو ہوتا ہے شفقت کا ہاتھ, وہ پدرانہ شفقت سے محروم ہے وہ بچہ. نہ اس کا کوئی خرچہ دیتا ہے, نہ نفقہ دیتا ہے, نہ کچھ. اللہ پوچھے گا, میں یا پلوشا جو ہے وہ پوچھیں اگر ان کو کوئی کلیم ہے اس کا اوپر, وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیول چیک کریں کہ وہاں پہ پیسے لگا رہا ہے, گھٹیا حرکت, لیکن جو اولاد ہے, جو بچہ ہے, جو سابق بیوی ہے, نان نفقہ نہیں دے رہا. تو یہ شخصیات ہوتی ہیں, یہ ان کے کریکٹر ہوتے ہیں, اور پھر وہ کس کریکٹر کے لوگوں کے وہ مطلب یا ان کا حلقہ احباب کیا ہوتا ہے, ان کے آئیڈیل پرسنالٹیز کیا ہوتی ہیں, گھٹیا ہی ہوں گی نا, گھٹیا لوگوں کی گھٹیا. تو یہ والے معاملات ہیں. اور انہوں نے جو میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی سرشت میں شامل ہے سازش کرنا, اور انہوں نے رحیل شریف کے خلاف کی, نواز شریف کے خلاف کی, اب یہ, اور پھر اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ اس کا جتنے ٹرینڈ باجوہ صاحب کے خلاف چل رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ٹرینڈ جو ہیں ان کے پیچھے یہ شخص ہے. یہ اس طرح کے اور جو کوئی ہے نا جگادری 5-7 وہ شخص ہیں. جنرل باجوہ صاحب کو چاہیے کہ جس طرح انہوں نے باقی چھوٹے چھوٹے افسروں کی تنہائیں شنہائیں روکی ہیں نا, میجروں شیجروں کی, کرنلوں کی, یہ اس کی بھی ذرا پینشن جو ہے وہ روکیں, سبق سکھائیں ذرا ان کو, یہ جو پاکستان کی فوج کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں. سمپل سی بات ہے.
جو شخص اس وقت پی ٹی آئی کو، جو فوجی افسر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ بیسیکلی پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑا ہے. سمپل از دیٹ. اور کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی فوج، اچھا پاکستان کی فوج کے خلاف ایک وقت میں ہم بھی تھے، لیکن اس کے پولیٹیکل کریکٹر کے خلاف تھے. پولیٹیکل کریکٹر کے خلاف جو ظہیر اسلام صاحب کرتے تھے، جو پاشا صاحب کرتے تھے، اس کے خلاف تھے، فوج کے خلاف نہیں تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور یہ پاکستان کی فوج کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کی فوج پولیٹیکل کریکٹر ادا نہیں کر رہی. سمپل سادہ سا فارمولہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب پاکستان ہو سکتا آگے ہوں، اس میڈل کو ان کو مبارک ہو. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، اس کا اشارہ ہے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. تو جو اس کا جو شکرانہ ہے نا، وہ ادا اس طرح کریں کہ ظہیر اسلام صاحب جیسے جو جرنیل ہیں نا ریٹائرڈ، جو اپنی اوقات سے باہر ہوئے پڑے ہیں، ان کو ذرا لگام ڈالیں. اس وقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.